अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वफाकी काबीना में तौसीह कर दी गई है। वफाकी वज़ीर 13 और 11 जो वज़राए ममलिकत हैं उन्होंने हल्फ उठा लिया है, जबकि 3 जो मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के उनके नाम भी सामने आ रहे हैं और जिनमें सिग्निफिकेंटली परवेज़ खटक साहब का नाम भी आ रहा है कि ये भी मुशीरान में शामिल हैं। आज जिन वज़रा ने हल्फ उठाया है उनमें हनीफ अब्बासी, मोइन भुट्टो, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब खिच्ची, राना मुबशर, रज़ा हयात हिराज, डॉक्टर फ़ज़ल चौधरी, तारिक फ़ज़ल चौधरी, अली परवेज़, शिज़ा फ़ातिमा, जुनैद अनवार, खालिद मक्सी और पीर इमरान शाह हैं। और जबकि इसी तरह 11 वज़राए ममलिकत भी हैं जिन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है। पहले जो 21 रुकनी काबीना थी अब उसकी स्ट्रेंथ 47 रुकनी हो चुकी है। और यहाँ पर यह नुकता भी इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काबीना में शमूलियत से इनकार किया था, उसके बाद ये काबीना को तौसीह दी गई है। दूसरी अहम खबर यह है कि कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस हुई है। अपोजिशन की जमातों ने ये कॉन्फ्रेंस की है। शाहिद खान अब्बासी और महमूद अचकज़ई इसके होस्ट थे। इस्लामाबाद के मकामी होटल में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें एलामिये पर भी जो इत्तलात के मुताबिक JUFA ने दस्तखत नहीं किए हैं, लेकिन जो मुतालबात सामने रखे गए हैं जिन पर इत्तफाक हुआ है उसमें मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। 8 फरवरी 2024 की धांधलीशुदा इंतखाबात के नताइज मुल्क की मौजूदा सियासी, मुआशी और समाजी बहरान के ज़िम्मेदार हैं। तीसरा नुकता यह है कि मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं है और हम आइन की रूह से मुतसादिम तमाम तरमीम को ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। ये बुनियादी निकात हैं जो एलामिये में रखे गए हैं। अब इन पर अमल दरामद कितना अहम है ये भी एक बुनियादी नुकता है। साथ जो आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद ज़ायद अल नाहयान पाकिस्तान पहुँचे हैं। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी और दीगर ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद जो छतरी है उसको थामे हुए जो वली अहद हैं UAE के उनको लेकर आगे बढ़ते रहे। उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे जहाँ पर UAE के साथ मुफाहमत की यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। बैंकिंग और कानकनी के सेक्टर में मुआहदे हुए हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। उसके बाद वो ऐवान सदर पहुँचे, सदर ममलिकत ने उनका इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस मौके पर वहाँ मौजूद थे। इंतहाई अहम दौरा है जो UAE के वली अहद हैं उनका। साथ ही साथ बात करें अगर हम जो पाकिस्तान के अवाम के दिल के बहुत करीब मौजू है क्रिकेट का, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हो गया ये फ़ैसला कि पाकिस्तान मैच भी नहीं जीत सका है। इसके मुहर्रिकात क्या हैं? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज 27 फरवरी है और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड पाकिस्तान की फ़ज़ाई तारीख़ का मुख्तसर तरीन और कामयाब तरीन ऑपरेशन, इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें फैसल चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, कानूनदान हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, काबीना में तौसीह हो गई है और 21 के बजाय अब 47 वज़रा हो चुके हैं और बहुत से ऐसे नाम हैं। औरंगज़ेब खिच्ची साहब का नाम भी हमने देखा, रज़ा हयात हिराज साहब भी हैं, परवेज़ खटक साहब का मुशीर के लिए नाम सामने आ रहा है। ये तौसीह क्या ज़रूरी थी? क्या वाक़तन पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं माशी एतबार से उसके लिए ये इस्तेदाद कार बढ़ाने का ज़रिया है, या सियासी एतबार से ज़ाहिर सियासी जमातों को जो चैलेंजेस होते हैं उनको भी कंपनसेट किया गया है? देखिए, इस्तेदाद कार तो बड़ी काबीना से नहीं बढ़ती, काबिल काबीना से, काबिल अफराद से बनती है। और हुकूमत का तो ये दावा रहा है कि पिछले साल जो काबीना बनाई गई थी उसकी बेहतर कारकर्दगी की वजह से माशी इस्तेकाम मुल्क में आया है और मामलात दुरुस्त हुए हैं। अब ये जो काबीना में इजाफ़ा हुआ है, ज़ाहिर बात है इसकी 2-3 वजूहात सामने नज़र आ रही हैं। नंबर 1 तो ये है कि ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर ये एहसास उजागर हो रहा था कि जी जो काबीना बनाई गई है किस वजह से मुख्तर रखी गई कि जो लोग हकदार हैं या जिनकी कारकर्दगी बतौर MNA, बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी बेहतर है, उनको क्यों मौका नहीं दिया जा रहा, या जो मीडिया पर मौक़िफ़ बेहतर अंदाज में हुकूमत का पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर तलाल चौधरी साहब हैं या हनीफ अब्बासी साहब हैं, अकील मलिक साहब हैं, अज़हर कियानी साहब हैं, बिलाल अज़हर कियानी जो हैं, इस तरह के लोग साहब, ज़ाहिर है ये एक वजह भी हो सकती है साल मुकम्मल होने। अच्छा, अज़हर कियानी साहब पंजाब में मुशीर हैं सेहत के, बाय द वे। हाँ, पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला साहिबा के मुशीर हैं, जो बिलाल साहब के वालिद हैं। जी जी जी।
صحیح. اچھا تو اب یہ اس طرح کی صورتحال لگ رہی ہے. اور تیسری جو وجہ نظر آتی ہے کہ کیا یہ ایک مفروضہ ہے کہ کیا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اپنے نیریٹو کو آگے بڑھانے کے لیے اور ممکنہ طور پر کسی وقت اگر انتخابات کی طرف جانا پڑے تو ہماری تیاری مکمل ہونی چاہیے. یہ جلسے اور کابینہ میں توسیع کا عوامی رابطہ آپس میں ایک تال میل نظر آتا ہے. صحیح ہے. لیکن دیکھنا اب یہ ہوگا کہ اس اتنی بڑی کابینہ جو ہے 47 رکنی کابینہ جو ہے وہ کتنا بہتری لاتی ہے حکومت کے کارکردگی میں, اور مسلم لیگ کا یا حکومت کا جو نیریٹو ہے وہ کتنا بہتر انداز میں سامنے آتا ہے. یہ مقابلہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, کیا صورت ہے, یہ آگے کی بات ہے. لیکن اس وقت جو دوسرا موضوع ہے جس کا آپ نے تعارف بھی کرایا, اپوزیشن کی جو قومی یکجہتی کانفرنس ہے, یعنی اس دن جب کابینہ میں توسیع ہو رہی تھی اپوزیشن جو ہے وہ کانفرنس کرنا چاہ رہی تھی, اور اس کو گلہ یہ تھا, شکوہ یہ ہے کہ اس کو کانفرنس نہیں کرنے دی جا رہی, رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, ہوٹل انتظامیہ کو مجبور کیا گیا کہ نہ ہونے دی جائے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے زور زبردستی سے کانفرنس کر لی, اور اس کے بعد اب ہوٹل انتظامیہ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ اب ہم دیکھیں گے. تو لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہمیں فیصل چور صاحب سے کہ اگر NOC نہیں ملا تھا تو آپ نے کیوں ہوٹل انتظامیہ کو مشکل میں ڈالا, اور دیواریں پھلانگ کر آپ نے قومی کانفرنس کیے, قومی یکجہتی, اس میں قومی یکجہتی میں کتنا اضافہ ہوگا فیصل چور صاحب؟ شاہ صاحب پہلے تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اس قانون کے تحت کانفرنس کرنے کے لیے NOC لینا ضروری ہے, اور اسلام آباد میں آج کے دن میں جو ہونے والی دوسری BCO کانفرنسز ہیں ان کو پہ FC یا رینجرز بھیجی گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا ایک ڈرامہ ہے اور بے بنیاد ایک سوچا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی یہ کانفرنس تھی, کل بھی ہوئی, نئی جگہ پہ ہوئی. وکلاء کا آڈیٹوریم ہے, حکومت کا آڈیٹوریم نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی ملکیت ہے, اور وہ آڈیٹوریم آسما جہانگیر آڈیٹوریم ہے جہاں پہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. آج جب وہاں پہ صبح گئے ہیں, وہاں پہ آپ نے دیکھا تو جس طرح کے معاملات وہاں پہ کیے گئے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کانفرنس ہے جس میں آئین کی بات ہونی ہے, قانون کی بات ہونی ہے, پیکا لا کی مذمت ہونی ہے, ملک میں بنیادی شرعی حقوق کی عدم فراہمی پہ بات ہونی ہے, صاف شفاف الیکشنز پہ بات ہونی ہے. اس سے حکومت کو کیا پرابلم؟ اور نہ تو وہ جلسہ ہے, نہ جلوس ہے, نہ سٹن ہے, نہ ہی کوئی کسی اور قسم کا کوئی پروگرام ہے. تو سارے معاملے پہ حکومت اتنی زیادہ جو ہے گھبراہٹ کا شکار کیوں ہے, اور اس طرح کی جو ریئیکشن ہے اس کی کیا ضرورت تھی, حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ یہ دونوں جو. فیصل صاحب اب قانون کی حکمرانی کی آپ بات کرتے ہیں, تو اگر NOC قانونی ریکوائرمنٹ ہے اور ہوٹل انتظامیہ آپ سے مانگ رہی ہے تو NOC لیں DC سے کہ بھی ہم یہاں اجتماع کر رہے ہیں اس قانون کے تحت. سر جی اب یہ تو آپ کو زیادہ پتہ نہیں, یہ تو اکٹھ کوئی بھی ہو فیصل صاحب, اکٹھ کے لیے تو وہاں پہ NOC وغیرہ تو چاہیے ہوتا ہے. سر نہیں ہوتا نا, آپ دیکھیں آپ وکیل نہیں ہیں, میری بات مان لیجئے. بالکل نہیں جی. آپ کو اسلام آباد میں کانفرنس کے لیے DC کی اجازت نامہ نہیں چاہیے سر, جلوس جلسہ پروسیشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ پہلے اتفاق رائے پیدا کریں گے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتحاد کی طرف جائیں گے, لیکن جو اطلاعات ہیں کہ JUFA کے جو مائدین موجود تھے انہوں نے آج دستخط نہیں کیے اعلامیے پہ, تو یہ اتفاق رائے کیسا ہوا پھر؟ میں دیکھ رہا تھا وہ موبائل پہ پڑھے تھے, تو موبائل پہ کون سے دستخط ہوتے ہیں ذرا مجھے بتا دیجیے. پہلا جو اعلامیہ ہے اسد کیسر صاحب کے ڈنر کے بعد وہ مولانا صاحب نے خود پڑھوایا. مولانا صاحب مجھے بھی علم ہے, انہوں نے میں ملنے گیا تھا, انہوں نے کہا کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے, اور قطر میں حماس کے رہنماؤں سے ان کے آج جو 2 سینئر ترین ممبران ہیں, عبدالغفور حیدری صاحب مولانا صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب جو ہمارے بار کولیگ ہیں, وہ دونوں شامل ہوئے. اور کامران مرتضیٰ صاحب نے آج ایک تعصب کا اظہار کیا, مذمت کی جس طرح سے اس کانفرنس کو روکنے کی کوشش کی گئی. جماعت اسلامی نے اس کی مذمت کی, شاہد خاقان عباسی اور پاکستان تحریک انصاف
یا جو پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر جو سیاسی قوتیں ہیں. اب ارشاد عارف صاحب کا تو بہت تجربہ ہے سیاست میں. جب یہ جو سیاست میں اجتماعی موقف کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, تو آج اپوزیشن کی ایک متفقہ آواز آئی. بالکل اتحاد جو ہے اس کے اوپر یہ ڈیلیبریشنز ہونی ہیں, تحفظات ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے, جن اور یہ بڑا نیچرل بات ہے, اس میں ان نیچرل بات نہیں ہے. راتوں رات جو اتحاد نہیں ہوا کرتے, اتحاد جو ہیں ان کے لیے ٹائم لگتا ہے. خاص کر جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپس کو میں دونوں کو تحسین کروں گا کہ انہوں نے اپنے معاملات کی جو شدت ہے اس کو اعتدال میں لائے ہیں. ہماری بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں, جو خلیج بہت بڑی تھی اس پہ بہت کام ہو گیا ہے, تھوڑا بہت کام رہتا ہے وہ بھی ہو جائے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ رمضان میں آپ کو سیاسی گہما گہمی پہ نظر آئے گی, اور بیر منیمم کنسنسس تمام پولیٹیکل جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا. کیونکہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ نیشنل ایجنڈا ہے. اس میں جو حکومت سے ہم مذاکرات کر رہے تھے شاہ صاحب, اس وقت ہمارا ایجنڈا اور تھا. ہم جو اپوزیشن سے بات کر رہے ہیں وہ 3 نکات پہ کر رہے ہیں. آپ کی اجازت سے جمہوریت کی بحالی, قانون کی حکمرانی, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو روکنا, جو کہ آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو اس بنیاد کے اوپر ہم تمام دوستوں کو دعوت دے رہے ہیں, اور ہمیں وہ جو ہے ایک آواز آگے سے رسپانس بھی ملا ہے, سندھ سے ملا ہے, بلوچستان سے ملا ہے, کے پی میں تو میں بھی ملا ہے اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں. اور جو تحفظات ہمارے دوستوں کے ہوں گے ہم آپس میں بیٹھ کے ان کے اوپر ہماری کمیٹیز بن چکی ہیں اور گفتگو جاری ہے. اچھا فیصل صاحب, یہ فرمائیں کہ یہ اتحاد بن رہا ہے, ظاہر بات ہے کچھ دن لگ سکتے ہیں, یہ مہینہ بھی لگ سکتا ہے, ہفتہ بھی لگ سکتا ہے. ایک طرف یہ معاملہ ہے آگے بڑھ رہا ہے, اور دوسری طرف آپ کی لیڈرشپ نے اور عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ عید کے بعد ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے. اگر اس وقت تک یہ اتحاد وجود میں نہیں آتا باوجود, تو کیا پھر بھی تحریک چلے گی, یا تحریک چلانے کی اس وقت چلائی جائے گی جب اتحاد وجود میں آئے گا اور وہ متفقہ ایک جدوجہد کا آغاز ہوگا؟ نہیں ارشاد صاحب, اس میں عرض یہ ہے کہ یہ پیغام میں نے ہی آ کے باہر دیا تھا. اس میں یہ ہم نے تحریک کا عندیہ دیا ہے اور تحریک کے ہم نے پرپوزل دیا ہے, لیکن اس کا مینر اور اس کی تاریخ ہم متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہی کرنا چاہیں گے, اور وہ ان کے ساتھ مل کے کریں گے. ہم نے سولو فلائٹس جو ہیں وہ ہم نے پہلے کی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ نہیں ہوا. حالانکہ جو 26 نومبر ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے لوگ آئے, لیکن ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا, گولیاں ماری گئیں. ہم جو ایک نیشنل ایجنڈا جو ہے ہم نے اسی لیے اس کو آگے لے کے آئے ہیں. اپنا جو پارٹی اسپیسیفک یا پرسن اسپیسیفک ایجنڈا ہے وہ ہم نے اس معاملات میں نہیں رکھا ہے. تو ایک قومی ایجنڈے کے تحت ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اور عید کے بعد تحریک جو ہے وہ کس طرح سے چلانی ہے, اس کے خد و خال کیا ہوں گے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کی تاریخ کیا ہوگی, وہ ہم متحدہ پوزیشن کے پلیٹ فارم پہ آگے. اچھا ایک اور بھی سوال ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب یا جی ڈی اے یا شاہد خاقان عباسی صاحب جماعت اسلامی یہ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بنیں گے, یا کوئی نیا اتحاد وجود میں آئے گا؟ کیونکہ جماعت اسلامی تحریک تحفظ پاکستان کے ابتدائی اجلاسوں میں شریک ہوئی لیکن وہ آپ کا حصہ نہیں بنی. تو یہ اسی پلیٹ فارم کو وسیع کیا جائے یا نیا اتحاد وجود میں آئے گا, نئے نام سے, نئے پروگرام سے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں تک میری عقل کا تعلق ہے اس کا نیا نام کیا جا سکتا ہے, اور تجاویز ہیں, اور جو موجودہ جو پلیٹ فارم ہے اس کو بھی وسیع کیا جا سکتا ہے, یا اسی نام کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے. یہ باتیں شاہ صاحب کیونکہ انٹرنل معاملات ہیں اتحاد کے, تو جب تمام جماعتیں مل بیٹھ کے بات کرتی ہیں, ان کے قائدین, ان کے زعما, ان کے قابرین جو ہیں, جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے وہ بھی ہیں, جے یو آئی کی طرف سے بھی ان کے نومینیٹ ہو چکے ہیں, کامران مرتضیٰ صاحب اور اسد کیسر صاحب آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں, محمود خانہ چغزی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی آپس میں بات چیت اور شاید ہوتی رہتی ہے. شاید خاقان عباسی صاحب, عثمان واحد صاحب, یا دوسرے ہمارے جو اختر مینگل صاحب کے ریپرزینٹیٹیو ساجد ترین صاحب ہیں, علامہ ناصر عباس ہیں, حمد رضا صاحب ہیں, سارے دوست جو ہیں وہ اس سارے معاملات کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ باہم گفتگو کر رہے ہیں اور تبادلہ خیالات ہو رہا ہے. اس میں جو خوشی کی بات ہے, جو ہمارے لیے بڑی ایک مضبوطی اور توانا
جو ہمیں خوشائند خبر یہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کی آواز جو ہے وہ اکیلی آواز تھی، لیکن اب ملک کے طول و عرض سے سیاسی جماعتوں نے جو ہے اس جو ان کی بات تھی ان کی تائید کرتے ہوئے ان کی آواز میں ہم آواز ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے ایک سیاسی کامیابی ہے۔ اچھا فیصل صاحب، فواد چوہی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ آپ کی سیاسی کمیٹی ہے یا سیاسی قیادت ہے پی ٹی آئی کی، سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر، وہ کہتے ہیں کہ ان کی اہلیت ہی نہیں ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی کو باہر لا سکیں۔ آپ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی پیروی بھی کرتے ہیں، ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، آپ کو جو سیاسی کمیٹی سے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کیا یہ کمیٹی یا یہ قیادت آپ کو فراہم کرتی ہے یا فواد صاحب کی بات درست ہے؟ دیکھیے، فواد صاحب کی تنقید پہ میں اس لیے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ کیا یہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کمیٹی کی وجہ سے بیہائنڈ دا بارز تو وہ بھی باہر آ جائیں گے، تو یہ معاملات تو پاکستان میں کوئی نئے نہیں ہیں، یہ سیاسی لڑائی ہے اور اس میں قانونی لڑائی تو ہے نہیں۔ باقی ظاہر ہے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو بڑا اچھا وکیل ہے، بہت اچھا سیاستدان، لازمی نہیں ہے کہ راز حسن جیسا کمبینیشن ہر وقت آپ کو اویلیبل ہو۔ ظاہر ہے سیاست میں کچھ لوگ نووارد ہیں، ان کو سیاست سیکھنے میں ٹائم لگے گا، کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاست کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ شاہ محمود قریشی جیسی یا یاسمین راشد جیسی، چودھری ریاض جیسی، محمود رشید جیسی سیاسی فہم و فراست والے یا چیمہ صاحب والے لوگ ہیں، تو ظاہر ہے وہ کوالٹی ایچ آر تو اویلیبل نہیں ہے پی ٹی آئی کو، لیکن جو اس وقت سیاسی کمیٹی ہے اس میں لوگ ہیں وہ اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت لڑائی جو ہے وہ سیاسی جو ہے، لیکن جو اس میں فریقین ہیں وہ پاورفل ایلیٹ ہے پاکستان کی اور عمران خان ہے، لہٰذا یہ جو معاملات ہیں یہ سیٹل ہوں گے تو یہ بات آگے بڑھے گی۔ یہ سیاسی کمیٹی کی نیک نیتی کی بھی ہے اور کوشش ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہر لیڈر کی، عمران خان، لیکن بنا کوئی عدالتوں کے ذریعے تو ہوگا نہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ رپورٹ پیکنگ ہو چکی ہے، 26 امینڈمنٹ لگا کے ایک تسلط جو ہے پاکستان میں آئین کو پریکٹیکلی تو معطل ہے اور بنیادی شرعی حقوق بھی معطل ہیں۔ پاکستان میں عدلیہ کا جو ادارہ ہے وہ بھی انتظامیہ کے ماتحت چلا گیا ہے، تو یہ معاملات بھی ہیں، تو میں اس تنقید سے ایگری نہیں کرتا ہوں۔ اچھا فیصل صاحب، یہ فرمائیں کہ ابھی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہوئے، اس میں آپ کا پینل جیتا، یعنی آئی ایل ایف جو ہے، لیکن سپریم کورٹ بار میں آپ بری طرح ہارے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے جو سینئر وکلاء ہیں وہ آپ کے نقطہ نظر سے یا خان صاحب کے نقطہ نظر سے متفق نہیں ہیں؟ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ اس وقت جو ہے مفتوح ہو چکی ہے، فتح کر لیا گیا ہے، عدلیہ کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، کیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن آپ کی طرف سے یا آپ کے حامد خان گروپ کا ہارنا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ سینئر وکلاء آپ کے نقطہ نظر سے متفق نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ بہتر انداز میں چل رہی ہے اور چلائی جا رہی ہے؟ شاہدرہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو بات سے کر دوں کہ میرا حامد خان یا اس کے گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی تحریک انصاف کا حامد خان کی وکلا سیاست سے کوئی تعلق ہے۔ وہ سینیٹر ہے اپنا پی آئی کا، لیکن اس کا ایک اپنا گروپ ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی بار میں اپنی سیاست کرتے ہیں اور اپنے دھڑے کے ساتھ سیاست کرتے ہیں، اور ہمارا دھڑا انڈیپینڈنٹ گروپ ہے جس کے ساتھ ہم ہمیشہ سے کھڑے رہے ہیں اور رہتے ہیں۔ آئی ایل ایف کا جو بیک کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس وقت جیتے ہیں، جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ اس کی ایک اور ڈائنامک ہے۔ اگر وہ میں ڈائنامک آپ کو بتاؤں تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں، اس میں برادری کا عنصر بھی بہت بڑا تھا، اور اس میں رؤف فتح صاحب کا جو پنجابی ہونا اور پھر آرائی برادری سے تعلق رکھنا، ان کو بہت سرو کیا پنجاب میں۔ اور لاہور کی جو ووٹیں ہیں سپریم کورٹ بار میں، پورا پاکستان ایک سائڈ پہ بھی ہو جائے تو لاہور شہر کی ووٹیں جو ہیں اس سے زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کو یہ بڑا بینیفٹ ہوا۔ لیکن اسی طرح جو سلمان تھے، جنرل سیکرٹری تھے، ان کو انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے۔ یہ غیر جمہوری طریقہ کار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہاں پہ رؤف فتح صاحب کو جو ہے جمہوری رویہ اپنانا چاہیے اور اس معاملے پہ وہاں پہ نہیں جانا چاہیے۔ میں حسن مون صاحب سے بھی بڑی دفعہ میں نے کہا ہے کہ معاملہ اس طرح سے یہ مناسب نہیں ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ اس وقت ایک ویو آئی ہے جہاں پہ ینگ لائر ہیں گے، آپ دیکھیے گا کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں پی ٹی آئی بیک جو ہیں یا آئی ایل ایف کے حمایت یافتہ جو دھڑے ہیں وہ کامیاب ہوئے، کیونکہ آئی ایل ایف کا جو ووٹ بینک ہے وہ وننگ ووٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بار کی ہماری
کمپلیکیٹڈ سیاست ہوتی ہے، اس میں ہمارے دھڑے چلتے ہیں، ہماری افلیشن، یعنی بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے دھڑوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، دوسرے دھڑوں کے تعلق وہ دوسرے گروپ کے لوگوں کو. تو ہماری باہر کی سیاست کو جو نیشنل پالیٹکس ہے نا، اس کو پہلے دفعہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو 3 الیکشن ہوئے اس میں اس کا اثر نظر آیا، اس سے پہلے وہ نہیں تھا. اور ڈسٹرکٹ بار کے جو الیکشن ہوئے ان پہ یہ نہیں، میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ ماضی میں جب بھی کوئی سیاسی لڑائی لڑی جا رہی ہوتی آئین قانون کے حوالے سے، افتخار چودھری صاحب کے دور میں، سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں، مختلف ادوار پہ بات کر رہا ہوں، تو ہمیشہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا جو وزن ہوتا تھا وہ آئینی جد و جہد کے ساتھ ہوتا تھا، عدلیہ کی آزادی خود مختاری کے حوالے سے ہوتا تھا. لیکن اس دفعہ بالکل ایک پالیسی شفٹ نظر آیا اور اندازہ ہوا کہ سینئر وکلاء یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے وابستہ وکلاء کی اکثریت جو ہے وہ اس معاملے سے لا تعلق ہے. اس کو 26ویں ترمیم بھی قابل قبول ہے اور عدلیہ کے حوالے سے جو آپ کے تحفظات ہیں ان پر بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. اس میں سر شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ جب یہ آئی ایل ایف میں اب ہم نے اس کو ایک علیحدہ شخص دیا ہے. پہلے حامد خان اور اس کے گروپ نے یہ جو آئی ایل ایف کو اپنے گروپ کی مضبوطی کے لیے استعمال کیا اور اس میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے ان کو ووٹ دیا. جیسے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کے الیکشن کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہاں پہ 3 امیدوار تھے اور تینوں کو آئی ایل ایف کا ایک دھڑا جو ہے وہ سپورٹ کر رہا تھا. یہ اس بار نہیں ہوا. اس بار جب انتظار پٹوتھا کو ہم نے وہاں پہ عمران خان صاحب نے لگایا اور اس نے محنت کی، اس کی ٹیمیں ظاہر ہے ہم سارے 200 نے مل کے محنت کی. اب ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اسلام آباد کا جو الیکشن تھا ہم 1500 ووٹوں سے ہارے تھے، اس بار ہم 250 ووٹوں سے جیتے ہیں. یعنی آپ صرف بندے کی چینجنگ سے آئی ایل ایف کو ایک دھڑے سے نکالنے کا آپ اثر دیکھیے کہ آئی ایل ایف متحد ہوئی ہے اور ان کے ووٹ جو ہے وہ پڑے. جو سپریم کورٹ بار کا الیکشن جب ہو رہا تھا بات درست ہے، لیکن اس وقت آئی ایل ایف تقسیم تھی. اب آئی ایل ایف کو ہم جو ہے تقسیم سے نکال کے یا ایک نئی، یعنی آپ ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو جی آپ ہاؤس ان آرڈر ہوا. جی اچھا، اب ہاؤس ان آرڈر سے یاد آیا کہ یہ شیر افضل مروت صاحب کو جو نکالا گیا ہے پارٹی سے، آپ کی ملاقات ہوتی ہے بانی پی ٹی آئی سے، وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا واقعی وہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ اس کو کنسیڈر کریں گے، یا شیر افضل مروت صاحب کا پی ٹی آئی کے ساتھ اب تعلق جو ہے وہ ختم ہی ہو چکا ہے؟ کیونکہ جو کے پی کے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے جب بات ہوتی ہے تو ان کا نرم گوشہ نظر آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو معافی ملنی چاہیے اور جب وہ ملیں گے تو خان صاحب معاف کر دیں گے. جبکہ پنجاب کا آپ کی پی ٹی آئی کا لیڈرشپ کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے. دیکھیں شیر افضل مروت جو ہیں ان کو کافی دفعہ یہ کہا گیا تھا، اور جیسے ان کی ملاقات اب تو یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے نا جی، اگر وہ واپس لیں گے تب شیر افضل صاحب ان کو ویلکم کہیں گے. ابھی تو ویلکم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ پارٹی میں عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق ہی ان کو جو ہے وہ نکالا گیا ہے یا ان کو وہاں پہ اب ان کی سپیس نہیں ہے. تو جب عمران خان صاحب کہیں گے، جس کسی کو بھی کہیں گے، تو وہ ارشاد صاحب وہ تو باقی ہم تو عمران خان کے ورکر ہیں نا، ہم تو کوئی کے پی پنجاب یا ان کی دھڑوں کی یہ جو باقی لیڈرشپ ہے ہم تو ان کے ورکرز نہیں ہیں، ہم تو ورکر ہیں عمران خان کے. عمران خان جن کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، ہمارا بھی اعتماد ہے، جن کے اوپر وہ دست شفقت رکھتے ہیں ہم بھی ان کے تابع دار ہیں. جب وہ نہیں رکھیں گے جس کے اوپر، ہم ان کو بالکل ویلکم نہیں کریں گے. سو ہمارے لیے امپورٹنٹ عمران خان کے ڈیسیژن ہے، باقی کوئی کیا سوچتا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں. اچھا، لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ آج بھی آپ نے کانفرنس کی، احتجاج آپ مختلف شکلوں میں کر رہے ہیں. یو اے ای کے ولی عہد پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، نشان پاکستان سے انہیں نوازا گیا. دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ وفاقی کابینہ میں توسیع ہو گئی، اور حکومت کا عالم یہ ہے کہ وہ آپ کی کانفرنس یا آپ کے الزامات کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھ رہی ہے. تو یہ آپ کا احتجاج اتنا بے اثر کیوں جا رہا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محترم یہ جو کانفرنس ہے یہ شاہد خاقان عباسی صاحب اس کے ہوسٹ تھے. انہوں نے تمام پارٹیوں کو مدعو کیا تھا اور وہاں پہ تمام پارٹیاں اکٹھی ہوئی. جہاں تک تو ہز ایکسلنسی کا تعلق ہے، وہ تو ہمارے سارے پاکستانیوں کے مہمان ہیں، ہمارے لیے واجب الاحترام. ان کا اس طرح سے سیاست میں ذکر بھی کرنا نامناسب بات ہے میرے رائے کے مطابق. حکومت کیا جواب دے گی؟ حکومت کے پاس
نہ کارکردگی ہے، نہ ان کے پاس کوئی جواب ہے، مات سوائے ڈنڈا ڈولی کے، اور وہی یہ سارے معاملات کر رہے ہیں. حکومت کا تو یہ حال ہے کہ وہ چودھری ریاض صاحب کے پروٹیکشن آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکے، ایک مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ نہیں کرا سکے، جیل کا دروازہ نہیں کھلوا سکے. تو یہ تو بے اختیار حکومت ہے. اور جس طرح سے جو پولیٹیکل سپیس سبمٹ کر دی ہے شہباز شریف نے، یہاں پہ تو سیاسی جماعتوں کو اپنی سپیس لینے کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. آپ کا مین اسٹریم میڈیا گیا گا، آپ کو گیا کرنے کے بعد اب پیکا لا جو ہے اس میں سوشل میڈیا پہ بھی اٹیک ہونا گیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو یہاں پہ جو ایک سیاسی اختلاف رائے کا اظہار کرنا وہ تو دہشت گردی ہے. جی صحیح، وہ تو دہشت گردی بن گئی. جی تو یہ معاملات جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہ بحال جب تک نہیں ہوں گے ملک آگے نہیں بڑھے گا. ملک عدم استحکام کا، سیاسی عدم استحکام کا، معاشی جمود کا اور دہشت گردی کا شکار ہے. اور جب تک ملک میں عوام کی نمائندہ آگے نہیں بڑھے گا. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد بات کریں گے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کی. ہمارے ساتھ رہیے. دی ٹی از فنٹیسٹک. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پلوامہ میں ایک حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بھارت اس حملے کا الزام حسب روایت پاکستان پہ دھرتا ہے، اور پھر 26 فروری 2019 کو ایک سرجیکل سٹرائک کا بالا کوٹ میں ڈرامہ رچایا جاتا ہے اور بھارت جو ہے اس کو اپنی کامیابی گنواتا ہے. خیر اگلے 24 گھنٹے میں پاکستان حساب برابر کرتا ہے اور 27 فروری کو جو بھمبر کا علاقہ ہے سمانی، وہاں پہ MiG 21 پاکستان کے 2 پائلٹس JF-17 تھنڈر کے ذریعے اس کو گراتے ہیں، اور اس میں جو بھارتی پائلٹ ہے ابھینندن، ان کو وہاں پہ حراست میں لے لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے میں ان کو واپس بھی کر دیا جاتا ہے. پھر ان کو جب چائے پلائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں دی ٹی از فنٹیسٹک. اور یہ جو سرجیکل سٹرائک تھا اس کا بدلہ پاکستان نے دیا، اور یہ جو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ ہے یہ پاکستان فضائیہ کی تاریخ کا مختصر اور کامیاب ترین آپریشن ہے. آج کا دن ہم اس لیے منا رہے ہیں اور اس کو اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ تاکہ بتایا جائے کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، دفاعی ایکسپرٹ ہیں، سابق وزیر داخلہ بھی ہیں سندھ کے. بریگیڈیئر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. یہ پلوامہ اٹیک کی بنیاد پہ 26 فروری کو بھارت جو ہے وہ سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ رچاتا ہے. پاکستان 27 تاریخ کو جواب دے دیتا ہے، لیکن اس کے بعد سے لے کے اب تک وہ جو پلوامہ اٹیک والا الزام تھا اس کو بھارت نے بالکل دفن ہی کر دیا. اس کا ذکر آج تک کیوں نہیں ہوتا؟ پھر اس لیے نہیں ہوا کہ دیکھیں یہ پلوامہ کا جو تھا ایک اسٹیج ڈرامہ تھا. یہ نریندر مودی نے اور فضائیہ نے اور اس کے ساتھ جو ان کے 3-4 کا ٹولہ، امیت شاہ، راجناتھ سنگھ، اجیت جوال اور نریندر مودی، انہوں نے اسٹیج ڈرامہ بنایا تھا. کوئی حکومت، کوئی پرائم منسٹر اپنے شہریوں کو، اپنے سپاہیوں کو 46 سپاہیوں کو انہوں نے مروایا اس میں دھماکہ کر کے، جسٹ ٹو کریٹ ا فالس فلیگ آپریشن، پاکستان کو بلیم کرنے کے لیے. اور نمبر 2 اپنے الیکشن کیمپین میں اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے. دیکھیں جی پاکستان یہ کرے، دے آلویز گو ڈو پاکستان بیشنگ جب ان کے الیکشن ہوتے ہیں. یہ تھا. اور اس کے بعد ان کو کتنے منہ کی کھانی پڑی، کتنا ان کی شرمندگی ہوئی. آپ سوچیں کہ انہوں نے یہ ایک تو 26 رات کو چوروں کی طرح آئے، اپنے ایک خاص جگہ پہ بم برسائے اور اٹھ کے بھاگ کے پے لوڈ ختم کیا اور بھاگ گئے، اور کہا ہم نے یہ کر دیا، وہ نقصان کر دیا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر 3 سے 4 درخت گرائے، ایک جگہ پہ کھڈے کیے بم گرا کے، اور ایک کوا مارا. دیٹ واز دا ٹوٹل ڈیمیج دے کوڈ کاز. کیونکہ یہ ڈرپوک ہیں، ان پروفیشنل ہیں. ان کے جو پائلٹس ہیں وہ پاکستانی شاہینوں سے ڈرتے ہیں. انہوں نے کہا رات کو خاموشی سے جاؤ، بھاگ جاؤ. اور پھر نیکسٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے چیف آف یہ DG ISPR نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ جی ہم اب اپنا اٹیک اپنی مرضی اور ٹائم کے حساب سے کریں گے. اور وہ 27 کو اپنے حدود میں ایئر اسپیس میں رہتے ہوئے انہوں نے 6 ٹارگٹ سلیکٹ کیے، 6 کے 6 کو ہٹ کیا. اور ایک ٹارگٹ میں بڑا ہائی ویلیو ٹارگٹ وہاں پر تھے، ان کو وارننگ دی کہ بی کیئرفل، یو آر ان آ رینج، ہم نے آپ کو معاف کر دیا. اس کے باوجود ان کا جہاز گرا، ان کو لورن کیا، جہاز گرا دیا. ابھینندن کو پکڑ لیا، MiG 21، ایک SU-27 کے انڈیا میں جا کے کشمیر میں گرا. اور اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ اپنا ایک ہیلی کاپٹر اپنے ایریے میں گھوڑا تھا اس کو بھی مار گرایا.
اور سب سے بڑی بات اس کے بعد کہ اس کو جب چھوڑا گیا ابھینندن کو تو انڈین گورنمنٹ نے اس کو گیلنٹری ایوارڈ دیا کس بات کا کہ جہاز تمہارا گرایا گیا, تم پکڑے گئے, قیدی گئے, پکڑے گئے, تم نے پورے ملک کا نام بدنام کیا اور ہم آپ کو گیلنٹری ایوارڈ دے رہے ہیں. یہ ان کی اصلیت نہیں. لیکن یہ ایوارڈ دینے کے بعد پھر وہ ہیرو جو تھا وہ غائب ہو گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو غائب کیوں کر دیا گیا؟ کیا وہ ہیرو میں اتنی اخلاقی جرت تھی کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں جی مجھے تو ہزیمت اٹھانی پڑی, شرمندگی اٹھانی پڑی, اس لیے اس کو غائب کر دیا گیا؟ وہ منظر پر تو نہیں ہے, حالانکہ ہیرو جو اگر ہوتا ہے کسی قوم کا تو وہ تو منظر پر ہی رہتا ہے. یہ ہیرو بنایا گیا دنیا کے لیے, انڈین گورنمنٹ کو, انڈین پبلک کو ٹوٹلی ہی واز ایکسپوزڈ. اور جس طریقے سے انہوں نے ایک اور الزام لگایا کہ جی ہمارا F-16 جہاز گرا لیا. آپ امیجن کریں کہ تم کس طرح کے جھوٹ بولتے ہو. ان کا رپورٹر اینکر بیٹھا ہوا تھا, تعریفیں کر رہا تھا F-16 گرا دیا, یہ دیکھیں پارٹس, 7 گیس بیٹھا تھا, اس نے کہا جی یہ MiG-21 کے پارٹس ہیں, آئی کین گارنٹی یو, آئی نو اٹ. اس کے بعد کرسٹن فیئر ہیں جو امریکن جرنلسٹ ہے, انہوں نے کہا جی آئی گارنٹی, میں نے سارا چیک کر لیے, یو ایس امیج سے لے کے, سیٹلائٹ سے لے کے, آسٹریلین سیٹلائٹ سے لے کے, جی پاکستان کا تمام F-16 بافادر بیسس پر ہیں. اور اس نے یہاں کو طنز کی کہ میں وش کرتی ہوں کہ آپ کبھی پاکستان کی ایئر فورس کا کوئی جہاز F-16 گرا سکیں, مین کہ آپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے. اس کے جی جی اس میں بریگیڈیئر صاحب ذرا یہ آپ ذکر کر ہی رہے ہیں F-17 تھنڈر استعمال ہوئے, یہ JF-17 تھنڈر کی جو صلاحیت ہے وہ کیا ہے, اور بالخصوص جو ہمارے پائلٹس ہیں ان کی مہارت کو بھی داد دینی چاہیے, تو کتنا ہیلپ فل ہوا JF-17 تھنڈر اس سارے محاذ پر؟ دیکھیں JF-17 ویری گڈ فائٹر. ابھی جتنے ایئر شوز ہوتے ہیں وہاں یہ بہت ہی اچھی پرفارمنس کرتے ہیں اور بڑے آرڈرز آتے ہیں. انڈیجنس سب سے بڑی بات ہے کہ یہ پاکستان میں انڈیجنسلی پروڈیوس ہوتا ہے. اب اس کی سیکنڈ ورژن آ رہی ہے اور اچھا اسپیسیفائڈ وجہ سے کہ یہ F-16 کو میچ کرتا ہے. لیکن فورس ملٹی پلائر جو ہے نا جہازوں کے ساتھ, وہ ہمارے ایئر فورس پائلٹس کی پروفیشنل کیپیبلٹی ہے, ان کی ٹریننگ ہے, ان کو ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں, ان کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ سکھایا جاتا ہے, ان کو کیسے کرنا ہے وہ سب کو بتایا جاتا ہے. دیٹ ہیز اے ویلیو. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے یہ F-35 جو بھی لینا چاہ رہے ہیں امریکہ سے لے لیں, جو مرضی کر لیں, ریفل لیں, اٹ از مین بیہائنڈ دا گن, اٹ از ناٹ گن بیہائنڈ دا مین. اس لیے نہ ان کی ٹریننگ ہے, نہ ان کا مورال ہے, نہ ان کا جذبہ ہے, نہ ان کی کیپیبلٹی, یہ ان پروفیشنل ہے, ان ٹرینڈ ہیں, صرف کشمیری عورتوں بچوں بڑوں کو مار سکتے ہیں. نمبر 2 اس کے ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. یہ فالس پروپیگنڈا چھوڑ دیں. آپ کو یاد ہے کہ اس کے بعد ہم نے پورے انٹرنیشنل میڈیا کے جرنلسٹ کو وہ جگہ دکھائی لی جا کے بالا کوٹ میں کہ کس جگہ پر یہ جہاز آئے تھے. انہوں نے بام گرے, وہاں کھڈے پڑے ہوئے تھے, 3-4 درخت گرے ہوئے تھے, ایک کوا مرا ہوا تھا, نہ کوئی وہاں کوئی بیرک تھی, نہ کوئی وہاں کیمپ تھا, نہ کچھ تھا. اور وہ پھر انٹرنیشنل میڈیا نے ان کی جو ان کا منہ کالا کیا, آئی تھنک دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ 2019 کا واقعہ ہے, 27 فروری کے بعد پھر ہمارا خیر وہ چلا, جو سیز فائر ہوا وہ سیز فائر اب تک چل رہا ہے. ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ بھارت سیز فائر ہو یا کچھ بھی ہو, نہ کسی بین الاقوامی معاہدے کی کبھی احترام کرتا ہے, نہ باہمی جو معاہدے ہوتے ہیں اس کے. لیکن اس دفعہ بڑا خاموش ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت واقعی امن چاہتا ہے, اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان سے اب کسی قسم کا لڑائی جھگڑا مول نہیں لینا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, یا وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے شرارتیں کر رہا ہے اور بظاہر امن کا راگ لاپ رہا ہے؟ دیکھیے خاموش نہیں ہوا, اب وہ گلوبل ٹیررزم کر رہے ہیں. پاکستان میں تو ٹیررزم کر ہی رہا ہے, لیکن یہ نو گلوبل ٹیررسٹ کنٹری. آپ کے سامنے کینیڈا میں سکھ لیڈر کو مار دیا, کینیڈین حالات کیا آپ کو پتا ہے. میں انہوں نے کوشش کیا سکھ لیڈر کو مارنے کی, وہ انہوں نے CIA نے پکڑ لیا, اب ان کی پوری انکوائری ہو رہی ہے. پاکستان میں 20 پاکستانی مارے جو کشمیر کاز کو سپورٹ کرتے تھے, انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا. انہوں نے برطانیہ میں مارے, انہوں نے آسٹریلیا مارے. دیٹ مینس کہ ناؤ انڈیا از اے گلوبل ٹیررسٹ. یہ خطرناک بات ہے. پاکستان میں ٹیررزم یہ کیا کر رہے ہیں, افغانستان میں بیٹھے ہیں, وہاں ان کی را بیٹھی کہ ایمبیسی, وہاں BLA, BLF, BNA, مجید بریگیڈ, خوارج, TTP, داعش خراسان, اسلامک موومنٹ, 24
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान बैठी हुई है और ये यूएनओ की रिपोर्ट है कि अलकायदा को ट्रेन कर रही है, ये सब और इंडिया इसमें शामिल है। प्रॉब्लम ये है, ये नहीं समझते कि पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क सिर्फ नहीं है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। नंबर 2, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी अब से बारहा अच्छी है और हमारे हमने एक इंच एरिया कवर किया है। नंबर 2, मैं यहाँ पर आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपके से मैं अपने अवाम को कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड एनिमी का नैरेटिव ये है कि फ़ौज और अवाम को दूर करो, फ़ौज को कम करो, इराक, लिबिया, सीरिया की तरह करो, इकट्ठे हो जाएं। यू फाइट एज अ नेशन, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम ने बारहा कहा है कि वी आर डिटर्मिन्ड टू एलिमिनेट टेररिज्म पाकिस्तान। हम कुर्बानियाँ भी देते रहेंगे, ख्वारिजियों को मारते रहेंगे, लेकिन जब तक पूरी कौम साथ खड़ी न होगी इस्तेकाम में और स्पेक्ट्रम जिसमें ये सारी जो हुंडी का पैसा है, करप्शन का पैसा है, नारकोटिक का पैसा है, ये आना नहीं बंद होगा, टेररिज्म खत्म नहीं होगा। इसलिए इसके लिए पूरी कौम यकजा हो जाए। आप देखें मुल्क से टेररिज्म खत्म हो। जी ठीक, ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, मुत्तहिदा अरब अमारात के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान पाकिस्तान पहुँचे। बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ और बहुत ओवरवेलमिंग उनको रिसेप्शन दी गई, निशान पाकिस्तान से उनको नवाजा गया। और जो पाकिस्तान का इस वक्त जो मुआहदे हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जो हमारे पास अपडेट्स आई, उसमें बैंकिंग सेक्टर है, कानकनी का शोबा है। ओवरऑल आप क्या समझते हैं इस दौरे की अहमियत, और फिर उसके बाद पाकिस्तान और यूएई की जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो किस हद तक उसको कुव्वत मिलेगी? अब साहब, इस दौरे की अहमियत यूँ है कि एक मुख्तसर वक्त के लिए, यानी वो सुबह आए और उसके बाद चले गए, वो आए तो इसका मतलब ये है कि कोई अहम मामलात डिस्कस होने थे जिसकी वजह से वो आए और चले गए, वरना वो रात ठहर सकते थे, वो लाहौर भी आ सकते थे। लेकिन इतने मुख्तसर वक्त में आना और जाना जो है वो सिर्फ MOU साइन करने के लिए भी नहीं आए, और उनका जो इस्तकबाल हुआ वो भी गैर मामूली था। वो वली अहद हैं, जानशीन हैं, वो सरबराह रियासत नहीं हैं, लेकिन हमारे सदर भी वहाँ मौजूद थे, वज़ीर आज़म भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, नायब वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, और इतना हैवी इस्तकबाल एक आध ही हुआ है पाकिस्तान में। वरना आपको पता है या वज़ीर आज़म इस्तकबाल करते हैं या सदर करते हैं। वैसे तो प्रोटोकॉल हमारा ये है कि वज़ीर मेहमानदारी ही इस्तकबाल करता है, लेकिन अब ये रिवायत ख़त्म हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ दौरा करने नहीं आए थे, वो सिर्फ MOU साइन करने नहीं आए थे। वो दो वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 तो ये है कि मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से जो हमारी 1 महीना पहले वज़ीर आज़म की और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात हुई थी, उसमें जो मामला तय हुए, उसके बाद गवर्नमेंट समिट में भी हुई थी, गवर्नमेंट समिट में भी हुई, लेकिन वो पाकिस्तान में जो हुई वो इम्पॉर्टेंट तो वो है ना, वो तो हो जाती है ना, सबसे होती है मुलाकात। तो या तो ये है कि उस हवाले से कोई ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसकी वजह से वो आए और ये फॉलो अप दौरा है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा कुछ नज़र आ रहा है। इस वक्त आप जहन में रखें कि ये जो इंटरनेशनल सिनेरियो पर ट्रंप जिस तरह छाए हुए हैं, और सऊदी अरब में जो एक मिस्र, अमेरिका और सोवियत यूनियन की बातचीत हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसराइल के हवाले से, यानी गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से, यूक्रेन वार के हवाले से, पाकिस्तान, अमेरिका सऊदी अरब, अमेरिका UAE, रूस पाकिस्तान, रूस सऊदी अरब, रूस UAE ताल्लुकात, इस हवाले से कोई नई डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा। और उस पे हम मुशावरत कर रहे हैं। हमारा वज़ीर आज़म सऊदी अरब जाता है, ठीक है ना जी, सऊदी वज़रा पाकिस्तान आते हैं,
ہم جب بھی کوئی اہم ترین معاملات بین الاقوامی سطح پر ہوں تو 2 ممالک ہیں جن سے فوری مشاورت کرتے ہیں، ایک چین ہے، ایک سعودی عرب ہے۔ پھر چین کے پڑوسیوں کے دورے بھی ہم نے کیے، روس کے پڑوسیوں کے دورے نہیں، لیکن امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ بات کہ چین ہمارا ڈیلیگیشن جا رہا ہے، ہمارے صدر جا رہے ہیں، وہ وہاں جا کے مشاورت کر رہے ہیں۔ ادروائز تو صدر کا عہدہ جو ہوتا ہے وہ ایک سیریمونیل سا عہدہ ہوتا ہے، دورہ ہوتا ہے امپورٹنٹ معاملات جو ہیں، لیکن صدر کا وہاں اس موقع پر جانا، ٹرمپ کے آنے کے بعد پھر وزیر اعظم کا سعودی عرب جانا اور پھر یہ دورہ جو ہے، میں تو اس کو اس سینیریو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی میسیجنگ ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ مشاورت ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، ورنہ اس اتنے مختصر وقت دورے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح ہے۔ تو میں تو اس دورے کو اس انداز میں دیکھوں گا، اور بہرحال ایک اہم پیش رفت ہے، اور یقینی بات ہے کہ اس دورے کے جو پازیٹیو رزلٹس ہوں گے وہ ہمارے حق میں آئیں۔ صحیح۔ کابینہ جی، جو نام سامنے آئے ہیں، جنہوں نے حلف اٹھایا ہے، حنیف عباسی صاحب ظاہر ہے ایک لحاظ سے ڈیزرو بھی کرتے تھے، مشکل ٹائم انہوں نے دیکھا 2018 کے الیکشن میں، بالکل 11th آور میں ان کو الیکشن سے ہی باہر کر دیا گیا۔ رضا حیات ہراج صاحب کا نام سامنے آیا ہے۔ یہ آپ اتنی ہمدردی عباسی صاحب سے اس لیے ہے کہ عباسی ہیں وہ؟ نہیں، وہ پولیٹیکل ورکر ہیں، دیکھیں قربانی تو دی نا انہوں نے، جب حب عمران چل رہا تھا تو اس میں تو وہ پھر شکار تو ہوئے اس میں جا کے 11th آور میں ان کو جب باہر کیا گیا، اور وہ کیس اس وقت بھی ویسے وہ جس کیس میں ان کو سزا ہوئی ایفیڈرین کیس، وہ اس کو 7 سال سے ہی چل رہا تھا، لیکن وہ الیکشن سے پہلے۔ کچھ اور نام، اورنگزیب کھچی صاحب، یہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے کھچی صاحب؟ ہاں، میرے خیال یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا تھا، تو اس کا انعام تو ملنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی اگر اپنی وفاداری تبدیل کرے اور اس کو وزیر بھی نہ بنایا جائے تو بڑی زیادتی ہے۔ اچھا، یہ رضا حیات ہراج صاحب جو ہیں، یہ بھی میرے خیال انڈیپینڈنٹ شاید لڑکے آئے، یہ انڈیپینڈنٹ تھے لیکن یہ مسلم لیگ میں شامل تھے، یہ تو مسلم لیگ کے کوٹے سے آئے ہیں۔ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ فائدے میں تو میرے خیال رہی ہے اتحادی رہے ہیں۔ اون چوہدری صاحب آگے، اون چوہدری صاحب آگے، اچھا، اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب آگے، مصطفیٰ کمال صاحب، خالد مقصی صاحب آگے، جی وزیر، اور ایم کیو ایم کے وہ وجیہہ قمر بھی میرا خیال ہے ایم کیو ایم سے ہیں۔ وجیہہ قمر کا مجھے یہ ایگزیکٹ میرا خیال ہے یہ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، تو ایک تو ان کو یہ فائدہ، اون چوہدری صاحب بھی آگے، اون چوہدری سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اتحادیوں کو شیئر مل گیا۔ عبد الرحمان کانجو صاحب ہیں منسٹر آف اسٹیٹ، اب کھیل داس صاحب ہیں۔ جنوبی پنجاب سے زیادتی ہوئی ہے، جنوبی پنجاب کے حصے میں ایک وزارت آئی ہے، نہیں 2 وزارتیں ہیں، ہاں 2 وزارتیں ہیں، ایک وزیر مملکت ہیں اور 2 وزیر ہیں۔ نہیں یہ زیادتی ہے، نہیں زیادتی، یہ مجھے ارشاد صاحب آپ جنوبی پنجاب والوں کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ ہمیشہ اپنی پسماندگی اور اپنے ساتھ زیادتی پر ہونا روکتے ہیں، لیکن آج تک میں نے کہیں بھی کوئی بندہ جنوبی پنجاب کا کسی کم پوسٹ پہ بیٹھا ہوا نہیں دیکھا، وہ کوئی اسلام آباد آگے بیٹھ جائے، کوئی لاہور آگے بیٹھ جائے، کلیدی عہدے آپ کو جنوبی پنجاب کا المیہ یہ ہے کہ اس کا کوئی وزیر اعظم بھی بن جائے نا، اسپیکر بن جائے، چیئرمین سینٹ بن جائے، نکھٹو ایسے ہیں، وزیر اعلیٰ بن جائے پنجاب کا، وہ بیچارہ صوبہ نہیں بنوا سکتا، وزیر اعظم بن کے بھی وزیر اعلیٰ، یعنی وزیر اعلیٰ بزدار نے اپنے جو تحصیل تونسا کو ضلع بنایا وہ نہیں بن سکا، وہ بعد میں مریم نواز صاحبہ نے میرے لا کے بنایا۔ نہیں بھارتی اب ان کے احکامات بیچاروں کے وزیر اعلیٰ حکم دیتا ہے، وہ بناتا ہے، چودھری پرویز الہی صاحب سے اعلان کراتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ضلع یعنی بہاولپور ڈویژن جو تھا، پاکستان بنا تو 3 اس کے تھے، اضلاع تھے، ٹھیک ہے نا جی، رحیم یار خان، بہاولپور اور بہاول نگر، اور آج بھی 3 ہی اضلاع ہیں۔ اچھا، جو ریاست بہاولپور 77 سال بعد بھی 77 سال بعد بھی 3 ہی اضلاع، اور آبادی کہاں پہنچ گئی، اور یہاں جتنی تحصیلیں تھیں وہ ضلع بن چکے ہیں، یونین کونسلیں تھیں وہ تحصیلیں بن چکی ہیں۔
لیکن وہ وہیں کے وہاں کے یعنی جنوبی پنجاب کے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم آ گئے، 2 وزیر آ چکے ہیں جنوبی پنجاب سے، جی، ایک گیلانی صاحب اور بلخشیر مزاری صاحب تھوڑے عرصے کے لیے آئے، جی، اور وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ تو کئی آئے ہیں، مصطفیٰ کھار جیسا وزیر اعلیٰ یہاں آیا، صادق حسین قریشی جیسا وزیر اعلیٰ یہاں آیا، غلام حیدر وائیں صاحب جیسے ورکر وزیر اعلیٰ، بزدار صاحب جیسا کوئی نہیں آیا، بزدار صاحب جیسا وزیر اعلیٰ آیا، لیکن وہ جب ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اختیار ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ اتنے نالائق ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو اختیار نہیں ہوتا تو آپ یہاں کیا کرنے، صرف سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ویسے جنوبی پنجاب صوبہ الیکشنوں سے 6 مہینے پہلے ہی کیوں اٹھتا ہے؟ کبھی اس پہ محاذ بنتے ہیں، کبھی کیا بنتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اصل میں جنوبی پنجاب کے عوام کو جب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ وہاں کے جاگیردار اور وڈیرے ہیں جو ان کے مسائل کی وجہ ہیں، وہ نہیں سمجھیں گے تو یہ معاملے ایسے چلتے رہیں گے۔ ارشاد سے پروگرام کا ٹائم ختم، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔